अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके साथ समझें कि लास्ट टॉपिक शेयर कर रही हूँ और वो है अदब। जब हम अदब के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो हमारे ज़हन में सिर्फ हमारे पेरेंट्स आते हैं और उनके बाद शायद टीचर्स आ जाते हों। हमारा जो अदब का क्राइटेरिया है वो सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स तक रह गया, लेकिन ये एक बहुत वाइड टर्म है। और इसी अदब के लिए अक्सर आपने ऐसे वर्ड सुने होंगे कि किसी शख्स में डिसेंसी नहीं है या गुड मैनर्स नहीं है या उनको कोई एटिकेट्स नहीं है। तो ये सब डिफरेंट नाम हैं जो अदब के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब अदब की जो इंटरप्रिटेशन है या अगर आप कह लें कि इसको अगर हम देखें मुख्तलिफ कल्चर्स में या मज़ाहिब में, तो हर एक की ना उनके अपने मुताबिक होगी, लेकिन इसके बावजूद जिस चीज़ पर सब यूनाइटेड है ना वो ये कि एक सर्टन कोड ऑफ बिहेवियर होना चाहिए। और हम जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं तो हमें तो ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में जब बच्चा होता है, बड़ा हो रहा होता है, उसको सिखाया जाता है बेटा ये काम नहीं करो, बुरी बात है, ये आपके मैनर्स अच्छे होने चाहिए, जब बड़े आएँ तो आप एहतराम से मिलें। अच्छा, एहतराम और अदब में मैं आपको एक डिफरेंस बता दूँ, और वो ये है कि अगर आप अदब की बात करें ना तो इसका ताल्लुक़ ना आपके ज़ाहिरी रवैये से या एटिकेट से पता चलता है, ठीक है ना। अगर कोई मेहमान आए हैं, आप उनसे अच्छे से मिलते हैं, उनको चाय वगैरह देते हैं, तमीज़ से बैठ के उनके साथ बात करते हैं, तो ये आपका एक आउटर रवैया है। लेकिन जो एहतराम है ना इसका ताल्लुक़ दिल से होता है। एहतराम का जो लफ्ज़ है ना ये हुर्मत से निकला है, जिसके मायने है किसी चीज़ की अज़मत की वजह से उसकी ताज़ीम करना। यानी अगर आपके अंदर किसी के लिए एहतराम होगा तो वो खुद ब खुद छलकने लगेगा। और ये एक फैक्ट भी है कि अगर इंसान किसी का एहतराम नहीं ना करता, उसके दिल में किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो फिर जो अदब के तकाज़े होते हैं ना कि पोलाइटली बात करे और उसके जेस्चर से नज़र आए कि वो बहुत उनके साथ अच्छे तरीके से मिल रहा है, तो उसके लिए उस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में एहतराम नहीं होता। और ये एक ऐसी हकीकत है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी फैमिलीज़ में या फ्रेंड्स में हो सकता है कोई रिश्तेदार आपको बुरे लगते हों, ठीक है। अब आपकी कोई फ्रेंड आई है, आपको पसंद है, आपने उनको बहुत वार्म वेलकम दिया है, उनको खाने पीने का पूछा है, उनको कंपनी दी है और अच्छा सा वक्त उनके साथ गुजारा है। लेकिन उसके ऑपोजिट आपकी कोई खाला फूफू आ जाती हैं जिनसे आपके घर वालों की नहीं बनती, वो मिलने आ जाती हैं। आप खुद सर्द महरी टाइप का एक रवैया वहाँ पर महसूस करेंगे, लोगों के एक्सप्रेशंस को देखेंगे, बातचीत बड़ी लिमिटेड होगी, इसलिए कि दिल में मोहब्बत नहीं है, एहतराम नहीं है, बस जान छुड़ाने को, रिश्ता कायम रखने को मिला जा रहा होता है। तो देखें, एक बात याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर अगर किसी का एहतराम नहीं है तो आपको उनको सर्द महरी से मिलना है, बदतमीज़ी से मिलना है और चेहरे पे अजीब से एक्सप्रेशन, माथे पे बल डालकर मिलना है। आपको उनसे भी अदब से मिलना है। और यही आज का टॉपिक है जो हमें बताता है कि एज़ मुस्लिम्स हमारे पर किस तरह के जो आदाब हैं वो फ़र्ज़ हैं। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हैं। अगर हम अपने रिश्तेदारों से अच्छा रवैया नहीं रखेंगे, उनसे हम अदब से नहीं मिलेंगे, तो हमारे बच्चे भी नहीं मिलेंगे, उनके साथ ज़बान दराज़ी करेंगे, पलट कर जवाब देंगे। क्योंकि जब बचपन से ही वो ये सब देखते हैं तो फिर ये चीज़ उनके अंदर रच बस जाती है और फिर आगे चलकर बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सपोज़ किसी बच्ची को आदत पड़ गई है जवाब देने की, और जब उसकी शादी होगी तो वो अगले घर जाकर क्या करेगी? अपने वो ससुराल के साथ अपनी रिलेशनशिप ख़राब कर लेगी ना, क्योंकि अगर सास ने कुछ कह दिया तो वो भड़क कर जवाब दे देगी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपकी सास या जो भी इन-लॉज़ हैं आपको कुछ भी कहें और अगर वो हक़ पर नहीं है तो आप बर्दाश्त करें, क्योंकि इस्लाम में जुल्म बर्दाश्त करने की भी इजाज़त नहीं है। याद रखिएगा, वो लोग जो आपसे बुरा सलूक भी करते हैं ना और आप उनको अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड होकर मिलते हैं ना, तो इसको आप अपनी बेचारगी ना समझें या समझें कि आप बहुत वीक हैं, बुज़दिली आपके अंदर,
یا لوگوں کے مجبور کرنے پر ان کا ادب کرنا پڑا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے نا، یہ ایک کریکٹر والے انسان کی یہ کوالٹی ہے۔ جو متقی لوگ ہیں نا، یہ ان کا کریکٹر ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کا ہوتا ہے کہ ان کے اندر آٹومیٹکلی دوسروں کا ادب آ جاتا ہے۔ اور سمجھنے کی بات تو یہی ہے نا کہ اگر ہم اپنے بڑوں کا ادب نہیں کریں گے تو ہمارے میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ میرے پاس 2 بلیاں ہیں، وہ آمنے سامنے کھڑے ہو کے غرا رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر حملے کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو ادب نہیں آتا ہے کہ چھوٹی بڑی کا احترام کرے اور اس کے اوپر اٹیک نہ کرے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں یہ سینسز دی ہیں، تو ان سینسز کو ہم پازیٹیولی یوٹیلائز کریں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ ڈفرینٹ کیٹیگریز اور سینیریوز شیئر کرتی ہوں جس میں ہمیں ادب اور احترام سے کام لینا ہے۔ تو دیکھیں، ایز مسلم جو سب سے پہلے ہمارے پر حق ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو اللہ کا ادب، اللہ کا احترام جو ہے نا، وہ سب سے پہلے ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور اس کا تقاضا پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پھر یہ کہ اللہ کا ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی ہر لحاظ سے اپنے آپ کو جانچتے رہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جب ہم تقوی اختیار کریں گے اور سیلف کانشیس رہیں گے نا، تو obviously ہمارے جو معاملات ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اور یہ تو احترام میں انٹرنل بات کر رہی تھی نا کہ آپ اندر سے احترام، اللہ کی محبت چھلک رہی ہے۔ پھر یہ کہ ادب یہ ہے کہ آپ جو ہیں اللہ کی اطاعت کریں گے، اپنے نمازوں کو خوبصورت کریں گے، ہر وقت آپ کی زبان پہ خوبصورت اذکار رہیں گے، آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے خاندان میں، ہر طرف آپ کی یہی کوشش ہوگی کہ اللہ کا نام بلند ہو۔ یعنی جب آپ اللہ اکبر کہیں نا، تو آپ سمجھ جائیں کہ بس ہر چیز اس کے پیچھے چلی گئی ہے۔ اور جب آپ کا اللہ سے اتنا محبت والا رشتہ بن جائے گا نا، تو پھر آپ کی عبادات خوبصورت ہو جائیں گی، خشوع پیدا ہوگا، اور پھر آپ صحیح معنوں میں جو عبادت ہے نا اس کو انجوائے کر سکیں گے۔ اللہ نے جو خوبصورت کائنات بنائی ہے اس پر غور کریں، چلے جائیں کسی گارڈن یا پارک میں، کبھی بیٹھ کے آسمان کو دیکھیں، کبھی درختوں کی ڈیفرنٹ شیپس کو دیکھیں، آپ کو ہر درخت دوسرے سے ڈیفرنٹ نظر آئے گا۔ یہاں پر ایک روڈ ہے، میں اکثر جاتی ہوں، اور رائٹ لیفٹ پر اتنے خوبصورت وہ درخت جھکے ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ یہ سڑک کبھی اینڈ نہ ہو۔ تو امیجن کریں کہ یہ خوبصورت پہاڑ، یہ درخت، یہ آب و ہوا، یہ انسان، یہ جانور کس نے پیدا کیے ہیں؟ تو آپ کے اندر سے بے تحاشا محبت امڑے گی، پھر آپ ہر وقت اللہ کی محبت میں گھیرے رہیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی کریشن سے، ہر چیز سے محبت ہوگی۔ یہ اللہ کا ادب ہے کہ ہم اس کی بنائی ہوئی دنیا کی تعریف کریں، ہم اس کے دیے ہوئے رزق کا شکر ادا کریں، اس کی دی ہوئی صحت کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ یعنی اللہ کو اپنی زندگی کا ایک الٹیمیٹ آپ محور بنا لیں، اس کے نام کے ساتھ جئیں اور سوچیں جی اس کے نام کے ساتھ ہی ہم نے مرنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں آتا ہے نا، اللہ والے بنو۔ تو کیسے اللہ والے آپ بن سکتے ہیں؟ وہ تبھی جب اٹھتے بیٹھتے اللہ کی محبت آپ کے دل میں ہو اور وہ آپ کو یاد رہے۔ اب مجھے پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن جب ہم چھوٹے تھے نا اور نیچے سے ہمیں کوئی کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا ہوا مل جاتا تھا تو ہم فوراً جلدی سے اٹھا کے چوم لیتے تھے، کیونکہ یہ وہ ادب ہے جو ہمارے والدین بچپن سے ہمارے دل میں ڈالتے تھے کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور زمین پر، تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ پھر اللہ کی بید بھی پتہ ہے ہم لوگ انسان کیسے کرتے ہیں، یہ جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ہم اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کی قسم کھانا جو ہے نا یہ پسندیدہ نہیں ہے، خاص طور پر اللہ کی قسم کھا کر حرام کام کرنا۔ بعض دفعہ بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، وہ قسمیں اٹھا لیتے ہیں کہ بھائی اب تو میں نے اللہ کی قسم کھا لی ہے، میں نے تو ان سے ملنا ہی نہیں ہے، میں نے تو ان سے سلام بھی نہیں کرنا۔ تو نعوذ باللہ یہ چیزیں اللہ کے ادب کے خلاف ہیں۔ پھر قسم کو نا لوگوں نے کسی بات میں زیادہ وزن دینا ہو نا، اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی کہے گا نا ارے ایسا نہیں ہوا، تو فوراً کہیں گے نہیں میں قسم کھا کر کہہ رہی ہوں ایسا ہوا ہے، جیسے میں نے یہ کہہ دیا تو میری جو بات ہے اس میں وزن آ جائے گا اور اگلے اس پہ یقین کر لیں گے۔ تو دیکھیں یہ سب بیکار باتیں ہیں، اللہ کے نام کو اس طرح جگہ جگہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا نام ادب اور شعور کے ساتھ لینا چاہیے۔ یہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو
کانسرٹس ہوتے ہیں یا جو ڈرامے ہیں، موویز ہیں، یہ سب اسلام میں ان کی کیا جگہ ہے آپ سب کو معلوم ہے، اٹس ناٹ الاؤڈ۔ تو لیکن جب کسی کا کانسرٹ ہوتا ہے، وہ اس کے بعد ان کا انٹرویو ہو رہا ہو تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ بہت اچھا گیا، بہت لوگ آئے، لوگوں نے بہت پسند کیا، تو آپ نے نوٹس کیا وہ اللہ کا شکر ادا کر کے ناچ گانے کی محفل کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ ایک جائز قسم کے کلمات ہیں وہاں پر بولنے کے لیے؟ آپ معصیت کا کام کریں اور اللہ کا نام لے کر کریں۔ ہمارے اندر تو اللہ کی محبت، احترام، ادب ایسے ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے سوچیں کوئی ایسا غلط عمل تو نہیں کر رہے، اس سے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہوگا کہ میرے نام کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، اتنے خوبصورت نام ہیں۔ آپ کو کبھی بھی کوئی دعا کرنی ہے آپ ان ناموں سے کریں، ان کو یاد کریں۔ حدیث میں ہے کہ جس نے بھی یہ 99 نیمز یاد کیے وہ جنت میں انشاءاللہ داخل ہوگا۔ ان ناموں کو یاد کریں۔ اور ویسے میں نیکسٹ ویک آپ سے یہ بات کرنے ہی والی ہوں کہ انشاءاللہ اب تزکیہ نفس اینڈ ہو رہا ہے۔ آج سیریز کا آخری لیسن ہے اور نیکسٹ ویک ہم تھوڑا سا مجاہدہ کریں گے، اوور ویو لیں گے کہ پورے یہ لیسنز کیسے گئے، اور اس کے بعد یہ سیریز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جو ہیں بہت بڑے نہیں لیکن 5-10 منٹ کے چھوٹے چھوٹے لیسنز میں آپ لوگوں کے لیے پریپیئر کروں، جس میں آپ اللہ کے ناموں کو سمجھ سکیں، اور پھر جب آپ اللہ سے دعا کریں گے اور ان ناموں کو آپ وسیلہ بنائیں گے تو آپ کی دعاؤں میں نا بہت زیادہ خوبصورتی بھی آئے گی اور یقین اور اعتماد بھی آئے گا۔ ہم لوگوں نے صرف نا محدود کیا ہوا ہے، اللہ کے تو اتنے سارے نام ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، بس ہم ادھر ہی رک جاتے ہیں۔ پھر اگر ہمیں کچھ چاہیے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو مالک ہے پوری کائنات کا، بس تو ہی دے گا۔ تو دیکھیں جب بھی اللہ سے مانگیں نا، اللہ کے یہ 99 نیمز جو ہے نا یہ پڑھ کر مانگے۔ اللہ نے تو قرآن میں خود کہا ہے نا سورہ الاعراف میں کہ تمام خوبصورت نام اللہ کے لیے ہیں، اللہ کو ان ناموں سے پکارو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، جیسے اللہ کے لیے خود ہی نام ایجاد کر لیا، اللہ میاں۔ میاں تو آپ ہسبینڈ کو کہتے ہیں، یا کچھ ٹرائبز میں رسپیکٹ سے کسی کے ساتھ میاں لگتا ہوگا۔ اللہ میاں تو نہیں ہے نا، آپ رب العزت کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی شان والا ہے، ہم تو اس کے وہ کیا کہتے ہیں شایان شان، اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی جو صفات ہیں اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ان تک تو رسائی تو ہماری امیجنیشن سے بھی باہر ہے۔ تو اللہ کا ادب یہ ہے کہ جن ناموں سے اللہ نے خود کو یاد کیا ہے ان کو ہم یاد کریں، ان کے ذریعے سے ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، اور جب دل میں اللہ کی عظمت ہوگی نا تو یقین کریں کہ آپ کے جو اعمال ہیں نا وہ اس میں بھی نظر آئے گی، آپ کی پوری شخصیت جو ہے نا وہ بدل جائے گی۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تو یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے جب لوگ جو ہے جا کے پیر و فقیروں سے مانگتے ہیں، درباروں پر جا کر مانگتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ سے مانگیں وہ ان لوگوں سے جا کر مانگتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ پھر بعض دفعہ میں نے کچھ گھرانوں میں خود نوٹس کیا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور ٹی وی بھی چل رہا ہے، کوئی احترام نہیں کہ آپ ٹی وی بند کر دیں، آواز بند کر دیں، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، لیکن کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہوتا، لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ کو اپنے آس پاس ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی۔ خیر یہ تو ابھی ہم نے کور کیا کہ جو ہمارا ادب کا رشتہ، احترام کا رشتہ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ کے بعد اب جب دوسرا حق ہے جس کا ہم ادب کریں وہ ہے قرآن کا۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کے دل میں اللہ کا ادب ہوگا اسے قرآن سے کوئی محبت نہیں ہوگی یا اس کا ادب نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن جو ہے اس میں کون باتیں کر رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہمارے پر اس کا ادب لازم ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جو آخرت میں جو ہے ہمارے لیے گواہی دے گا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔
تو اس سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا ہم سن رہے ہیں یا جب ہم سیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، کچن میں برتن دھوتے ہوئے جو ہے قرآن کی ریکارڈنگ سنی جا رہی ہے، اور کسی نے کہہ دیا جی ہمیں لگتا ہے آپ کے گھر پر کوئی اثرات ہیں، تو آپ ہر وقت جو ہے نا سورۃ البقرہ کی تلاوت لگا دیا کریں۔ اچھا، وہ تلاوت لگائی اور خود شاپنگ کرنے چلے گئے، تو یہ آپ کیا قرآن کی رسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے بیٹھ کر نہیں سننی تو پلیز آپ قرآن کی بے ادبی نہ کریں۔ علماء اس بات سے منع کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تلاوت سننی ہے تو آپ قرآن لگائیں، ورنہ یہ جو بیک گراؤنڈ میں آپ لگا کے سن رہے ہوتے ہیں، یہ نعوذ باللہ جیسے میوزک انسان لگاتا ہے، اس طرح نہ لگایا جائے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دکانوں میں وہ کپڑے بیچ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے قرآن چل رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر چلتا رہے گا تو اس کی برکت سے ہمارے گاہک بہت زیادہ آئیں گے۔ تو پلیز یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اگر آپ کسی شاپ پر جائیں اور اس طرح قرآن لگا کے آپ کو کپڑے بیچ رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھائیں۔ قرآن تو جہاں پڑھایا جاتا ہے یا پڑھا جا رہا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تم خاموشی کے ساتھ قرآن سنو گے تو یقیناً تم پر اللہ رحم فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو رحم فرمانے والی نعمت آرام سے ہمیں دے دی ہے، اور یہ ہم لوگوں کے لیے ایک انعام ہے بیسیکلی، کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں، کنسنٹریٹ کریں، اور پھر اس کے اکارڈنگلی اپنی زندگی میں جو ہے نا ہم چینجز لے کر آئیں۔ جب بھی قرآن سنیں اپنے دل دماغ کو نا حاضر رکھ کر سنیں، بے دلی سے نہیں سنیں، کیونکہ ایک تو یہ بے ادبی بھی ہے اور پھر آپ کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے کہ اگر آپ نے مؤدب بننا ہے، رسپیکٹ کرنی ہے، تو یہ آغاز آپ نے دل سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس سے محبت کریں، آپ سوچیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ کے رب کا۔ جب آپ کے اندر احترام آئے گا، محبت آئے گی، تو پھر آپ ادب کریں گے، آپ اس کو پڑھیں گے، آپ اس کے اوپر غور کریں گے، ترجمہ سیکھیں گے، کوئی اسلامک کلاسز جوائن کریں گے، کہیں پر اگر آپ کو عربک سیکھنے کو مل رہی ہے وہ سیکھیں گے، تاکہ آپ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر آپ صرف اس کو غلاف میں الماری کے اوپر رکھ دیں، ویلویٹ کے کور میں رکھ دیں کہ خوبصورت کور میں ہم نے رکھا ہوا ہے اونچی جگہ پر، تو یہ بے ادبی ہے، یہ ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہے، یا شادی پہ رخصت ہوتی بیٹیوں کے سر کے لیے نہیں ہے۔ یہ قرآن ان کو پڑھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ اپنا ضابطہ حیات اس کتاب کے مطابق گزارو بیٹا۔ پھر اکثر آپ نے کچھ مجالس میں دیکھا ہوگا کہ ادھر درس چل رہا ہے یا کسی آیت کا ترجمہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اور کچھ جو سسٹرز ہیں وہ موبائل پر سکرول کر رہی ہیں، یا پھر وہاں سے اٹھ کر باہر چلی جائیں گی۔ کچھ لوگ تو اللہ کا کلام بھی نہیں سننا چاہتے، کہیں پہ تلاوت ہو رہی ہو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے کانوں میں نا سیسا ڈالا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں وہ سالوں سے درس لے رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے حال حلیے نہیں بدل رہے اور نہ ہی ان کی زبان بدل رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی جو ریلیشن شپ ہے قرآن سے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس کا ادب ہی نہیں کیا، اس کو سمجھنے کو ضروری ہی نہیں سمجھا۔ حالانکہ ہمیں مسلم حدیث ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر نکلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو علم دین کیا ہے؟ قرآن ہے نا۔ تو جو اس سے جڑے گا وہ فیضیاب ہوگا، جو نہیں جڑے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی سفارش کر دے گا، ہماری جاب اچھی ہو جائے گی، کسی پیر فقیر کے پاس چلے جائیں گے تو وہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں تو اس حدیث سے یہ دلیل مل رہی ہے کہ قرآن سفارش کرے گا، تو یہ نہیں کہا کہ کوئی پیر فقیر آپ کی جو ہے سفارش کریں گے۔ پھر ایک اور حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دل بھی اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کی صورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہنا، اور اسے مشکات میں روایت کیا گیا ہے۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے اللہ کی نظر میں اور کتنا باعث اجر و ثواب ہے۔ تو قرآن کا علم حاصل کرنا یا اس سے تعلق رکھنا جو ہے نا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم دنیا کو نگلیکٹ نہیں کرتے لیکن قرآن کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔
اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت میں یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی میرے ذکر قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے اور وہ کہے گا اے پروردگار، دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئی تھی تو انہیں بھلا دیا، اس طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں جو لوگ بھی قرآن کو آج نگلیکٹ کر رہے ہیں نا، تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو یاد رکھیں ہمارا انجام اچھا یا برا جو بھی ہوگا نا، اللہ کی نظر میں وہ ہمارے اس تعلق پہ ڈپینڈنٹ ہے جو ہمارا قرآن سے ہوگا۔ ہم نے قرآن کا ادب کرنا ہے، اس کی اگر کسی مجلس میں جائیں اس کا ادب کرنا ہے، اگر ہم گھر میں سن رہے ہیں یا گاڑی چلاتے ہوئے سن رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر غور کریں، اس کو سنیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، اس کی کبریائی بڑائی ہمارے دل میں ہے نا، تو انشاءاللہ قرآن پڑھتے وقت بھی ہم اس ادب کو سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کرنا ہے، یہ بھی تو ادب میں آتا ہے نا۔ تو اور جو طریقے انہوں نے بتائے ہیں ہمارا رہنا سہنا سب اس کے مطابق ہو۔ تو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ سنت چاہے چھوٹی ہو، جیسے سپوز سیدھے ہاتھ سے آپ نے کھانا ہے، یا بیٹھ کر پانی پینا ہے، یا مسجد میں اپنے بچوں کا نکاح کرنا ہے، ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو سمجھیں کہ ان پر عمل کرتے ہوئے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر رہے ہیں، آپ ان کا اتباع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلا جو ادب ہے وہ اب ہمیں کس کا کرنا چاہیے؟ وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ٹھیک ہے؟ ہم پہ ان کا بھی احترام لازم ہے، جب بھی ان کا ذکر آئے ہم ادب سے ان کے بارے میں بات کریں، ان کے لیے کوئی برے القاب نہ نکالیں، کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں بہت برا بولتے ہیں جو ان کو نہیں بولنا چاہیے۔ اور اسی طرح خلفائے راشدین ہیں، ان کا احترام ہم پر واجب ہے۔ پھر جو ہمارے والدین ہیں ان کا جو ہے ہمارے پہ بہت حق ہے، ان کے ساتھ ہمیں ادب سے پیش آنا چاہیے، کوئی ان کی شان میں ہمیں گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جو ہمارے ریلیشن شپس ہیں ہسبینڈ وائف کے، ان کے ساتھ بھی آپ کو ایک ادب مینٹین کرنا ہے۔ اسی طرح بچے ہیں گھر میں، جو ملازمین ہیں، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی میڈ ہے۔ پھر یہ کہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ بے شک آپ سے ایج میں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ آپ کے ٹیچر ہیں تو ان کا بھی ایک نا ادب اور احترام والا تعلق ہے آپ سے۔ تو ان سب کا جو ہے نا ادب ہم پر لازم ہے۔ ہمارے بزرگ میں کچھ بڑے ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، نانا نانی، دادا، چچا، ان سب کا ادب کرنا ضروری ہے۔ ان کے سامنے زبان چلانا یا بدتمیزی کرنا یہ بالکل جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں بہت آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں یا ترکی بترکی جواب دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کے پیرنٹس کا خیال ہوتا ہے، بڑے فخریہ ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں بہت کانفیڈنس ہے، ہر سچویشن ہینڈل کر لیتے ہیں، لیکن بیسیکلی ان کے بچے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، شاید وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، بیکاز سو کالڈ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پرفیکٹ ہیں اور ہمارے بچے بھی پرفیکٹ ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کا، اپنے سرونٹس کا احترام کریں گے، ان کی عزت نفس مجروح نہیں کریں گے، تو ہمارے بچے بھی ہمارے سے یہی سیکھیں گے۔ اگر ہم ان کو اوئے ادھر آؤ کیا کر رہے ہو اور دھتکارنے والے انداز سے مخاطب کریں گے تو ہمارے بچے بھی یہی کریں گے۔ ادب میں پھر اور اگر آپ وسیع کیٹیگری کرو، اس میں آپ کے جو مساجد ہیں ان کے امام، آپ کے اسکول کالج کے ٹیچرز، پھر آپ کے ملک کے جو ہائی لیولز پر جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں، منسٹرز ہیں، ان سب کا ہمیں ادب کرنا ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب جو بھی حالات ہیں، کرپشن ہے یا جو بھی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں کنٹریز میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی کردار کشی کرنا شروع کر دیں، ان پہ گندے گندے الزامات لگانا شروع کر دیں کہ دیکھیں وہ جو بھی ہیں کر رہے ہیں کیا ہے وہ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی سنی سنائی بات کسی کے اوپر بول دی کہ یہ جو منسٹر ہے اس کی بیٹی آوارہ ہے، اور سپوز وہ نہیں ہے، کسی نے ایسے ہی افواہ اڑا دی اس کو بدنام کرنے کے لیے، تو آپ جو ہیں اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے، کیونکہ آپ نے کسی پر تہمت لگائی ہوگی۔ تو پلیز جب بھی یہ ڈیبیٹس ہو رہی ہو نا پولیٹکس وغیرہ کی، خاموش رہیں، کیونکہ کوئی بات آپ کے منہ سے نکل گئی اور وہ اگر سچ نہ ہوئی تو آپ کی بہت پکڑ ہے۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور یہ بھی کنسیپٹ ہے کہ
کوئی آ جائیں تو آپ نے کھڑے ہو کے ان کا ویلکم کرنا ہے۔ تو ابو داؤد کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کسی کا کھڑا ہونا پسند نہیں فرمایا۔ تو جب انہوں نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ لوگ کھڑے ہو کے میرا ویلکم کریں، تو اسی طرح ٹیچرز کو اور جو بزرگ ہیں یا جو بھی بڑے ہیں ان کو بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ گستاخی یا بدتمیزی میں نہیں آتا۔ لیکن اگر سپوز آپ کہیں بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ آئے ہیں اور آپ صوفے سے اٹھ کے ان کو جگہ دے دیتے ہیں تو یہ تو بالکل الاؤڈ ہے۔ لیکن اسپیشلی اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، وہ آئیں گے، وہ بیٹھیں گے، پھر ہم بیٹھیں گے۔ تو میں اس چیز کی بات کر رہی ہوں۔ لیکن اگر بڑوں کو کوئی جگہ دینی ہے، کوئی وہ کام بولتے ہیں، آپ ضرور ان کی رسپیکٹ کریں۔ آپ کے گھر میں مہمان آئیں، آپ ان کی رسپیکٹ کریں، ان کو عزت دیں، ان کے ساتھ بہت معزز سلوک رکھیں۔ دیکھیں آج کل جو ہمارا کلچر چل رہا ہے نا، اس میں بے ادبی کو بہت فروغ مل رہا ہے۔ کسی کے اوپر جملے کسنے، گالیاں دینا، کریکٹر اسیسینیشن کرنا، یہ جو ہے نا ایک نارمل لائف سٹائل ہے لوگوں کا۔ آپ ویسٹ میں دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر موویز بنائی جاتی ہیں۔ ایون ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے، ان کی وائفز کے اوپر باتیں، مطلب کون سی وہ ہے جو بے ادبی نہیں کرتے۔ پھر آپ کے والدین ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، ان کا ادب جو ہے وہ لازمی ہے، آپ گستاخی نہیں کر سکتے۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، وہ آپ کو بات سمجھانے میں ٹائم لگاتے ہیں۔ اب جیسے میں آپ سے ایک روانی میں بول رہی ہوں، اور ایک فادر ہیں، وہ 80+ کے ہیں، اب ان کو ڈائمنشیا بھی ہو رہا ہے، ان کو چیزیں بھی بھول رہی ہیں، اب وہ آہستہ آہستہ آپ سے بات کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہاں پر منہ بنائیں کہ یہ تو بہت ہی سلو بولتے ہیں، میرا ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ آپ کو ان کو جھڑکنے کی یا اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت محبت سے ان کی بات سنیں، کیونکہ قرآن میں جا بجا مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیں نصیحت کی گئی ہے۔ اور قرآن میں آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ جہاں پر آیات آئیں گی نا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد جس چیز کا ذکر کیا وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ تو جو شخص سمجھ لے اپنے والدین کی دل میں عزت نہیں کرتا، بے ادبی کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو یہ تو دنیا ہے نا، یہاں پہ تو چلیں آپ اپنی زندگی جیسے تیسے گزار لیں گے، لیکن آخرت میں سوچ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو والدین کا اتنا بڑا حق رکھا ہے تو کسی وجہ سے رکھا ہوگا نا۔ اس چیز کو آپ کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری والدہ نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، ہمیں تکلیف کاٹ کے پیدا کیا، پالا، والد صاحب نے سٹرگلز کر کے پڑھایا لکھایا، جابز ہو گئیں، شادیاں کر دیں۔ اب وہ اگر اس ایج میں آ گئے ہیں تو آپ پر یہ حرام ہے کہ آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کریں۔ اور پھر ایک اور حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور صلہ رحمی کرے۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں تو والدین جہاں بوڑھے ہوئے ان کو جا کے کہیں وہ اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ پہلے یہ ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا تھا، اب تو پاکستان کی ڈاکیومنٹریز یوٹیوب پر ہیں جہاں پر والدہ ہیں، 5 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، وہ وہاں پہ اکیلی بیٹھی رو رہی ہیں۔ بچے سمجھتے ہیں کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے، ان کا خیال رکھنا پڑے گا، دوائیاں آئیں گی اور ان کی وجہ سے ہمارے خرچے بڑھ جائیں گے، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ جو ساری زندگی والدین نے ان کے اوپر اتنا خرچ کیا وہ کہاں سے آتا تھا؟ اللہ تعالیٰ وہ برکت عطا فرماتا ہے نا۔ تو آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، انشاءاللہ آپ کے مال و دولت میں، وقت میں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دے دیں گے۔ اور یاد رکھیں جس گھر میں بزرگ نہیں ہوتے وہاں پہ ویسے بڑی بے برکتی ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہاں پر ہوتی ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں، کوئی بھی اچھے بڑے زندگی میں کام کرنے لگیں، کوئی فیصلہ لینے لگیں، وہ بچوں کی شادی سے ریلیٹڈ ہو، بزنس سے ہو، تو اپنے والدین سے اس کو ڈسکس کریں، ان سے دعائیں لیں۔ یاد رکھیں آپ اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں نا وہ آپ کا کریکٹر شو کرتا ہے، اور آپ جیسا ان کے ساتھ سلوک کریں گے نا وہ آگے آپ کی اولاد نے آپ کے ساتھ کرنا ہی کرنا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کا دل دکھائیں، وہ اذیت میں رہیں اور آپ کے بچے پرفیکٹ نکلیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی سزا روز قیامت تک مؤخر کر دے گا سوائے والدین کی حق تلفی اور نافرمانی کے۔ اللہ تعالیٰ والدین کی نافرمانی کرنے والے کی سزا اس کو مرنے سے قبل دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے والدین کی نافرمانی، تو سوچیں آخرت میں اس کا کیا گناہ ملے گا۔ ایک دنیا میں یہ تو نہیں ہے نا جہاں پہ صرف اس کا گناہ ہے،
اور دنیا میں یہ واحد گناہ ہے جس کی سزا ڈیلے نہیں کی جاتی. اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے نا انسان کو دنیا میں مل جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی نعمتیں چھن جائیں، اس کی اولاد اس سے چھن جائے، اولاد نافرمان نکل آئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال آج ہم نے ادب کا ٹاپک کیا. میں نے جو لاسٹ میں کچھ باتیں کی ہیں میں نے ان کو ان ڈیپتھ نہیں کیا، کیونکہ تزکیہ نفس میں جب ادب کی بات ہوتی ہے تو اٹس ریلیٹڈ اسپیشلی ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ ہم اپنے اندر ادب لے کر آئیں، اور یہ ادب ہمارے پر واجب ہے، اللہ کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے رسول کا. پھر اس کے بعد باقی لوگ آتے ہیں، رشتے آتے ہیں. لیکن آج آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہیں آپ تو کسی بے ادبی کے مرتکب نہیں ہو رہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر اپنے آپ کو آپ ریفارم کرنے کی کوشش شروع کر دیں. تو آج کا لیسن میں یہیں پر اینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کو ملوں گی. مجاہدہ ہے یہ ساری سیریز کا. اب تزکیہ نفس کی سیریز کا اور کوئی ٹاپک نہیں آئے گا، اور جو آگے کا ہم کسی سیریز کا پلان کریں گے وہ انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ویک ڈسکس کروں گی. ٹھیک ہے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت چاہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.